अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार फज़्ल व करम है और इसी का एहसान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को सीखने और दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के लिए जमा कर रहा है। ये महज अल्लाह ही की तौफीक है जो हम कुरान मजीद को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मालिम कुरान उसलूब के तहत जो हमारी क्लासें चल रही हैं, गुज़िश्ता क्लास तक जो कुछ पढ़ा था उसका इआदा दोहराई यहाँ बोर्ड पर भी लिखी हुई है, इसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं और फिर अपने सबक इंशाअल्लाह उससे आगे शुरू करेंगे। आप लोगों को याद होगा, यहां से हम देखें ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पढ़िए क्या है ये, क्या लफ्ज है, इन्ना। इसका मतलब क्या पढ़ा है हम लोगों ने, बेशक। इन्नल्लाह क्या मतलब होगा, बेशक अल्लाह। ये लफ्ज क्या है, ली का मतलब क्या पढ़ा है हम लोगों ने, के लिए। लिल्लाही अल्लाह के लिए। फी का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है में, जैसे फिल किताबी क्या तर्जुमा होगा, किताब में। आला का तर्जुमा हमने क्या पढ़ा है, पर। अलल किताबी क्या मतलब होगा, किताब पर। मिन का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है से, मिनल किताबी किताब से। इला का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, की तरफ। इलल किताबी किताब की तरफ, ठीक है। उससे आगे चले थे और ये लफ्ज पढ़िए क्या है, बी का हम लोगों ने पढ़ा था सियाक सबाक से तर्जुमा होगा। बाज़ दफा बी का तर्जुमा होगा पर, बाज़ दफा बी का तर्जुमा होगा को, बाज़ दफा बी का तर्जुमा होगा से, और बाज़ दफा के बदले में, और मुख्तलिफ मौके के लिहाज से तर्जुमा होगा सियाक सबाक से, हमने पढ़ा था। अगले लफ्ज पढ़िए क्या है, ला। और इसके अंदर हमने किताबी बात पढ़ी थी कि वो ला कि जिसके बाद वाले लफ्ज के आखिरी हर्फ पर क्या हो, जबर हो। जैसे ला इलाहा, ला किताबा, ला इकराह। इस ला के अंदर हमें पढ़ा था कि ला के माने में थोड़ी शिद्दत नफी में। ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, कतअन कोई माबूद नहीं, हरगिज माबूद नहीं है, ये हम लोगों ने बात पढ़ी थी। इसके बाद अगला सबक हम लोगों ने पढ़ा आखिरी क्लास के अंदर, इल्ला। इल्ला का मतलब क्या होता था, सिवाय या मगर। जैसे ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी क्लास में आखिरी लफ्ज हमारा ये था वाव। वाव के दो मतलब पढ़ चुके हैं। एक मतलब हम लोगों ने वाव का क्या पढ़ा, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वाव का मतलब, और सही है, अल किताबु वल कलम, किताब और कलम। दूसरा मतलब जो हमने गुज़िश्ता क्लास में वाव का पढ़ा है, जैसे वल अस्री वश्शम्सी क्या मतलब था, कसम। वल्लैली क्या मतलब है, कसम है रात की। वन नहारी कसम है दिन की, ठीक है। वश्शम्सी कसम है सूरज की। वल कमरी कसम है चांद की। ये गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसको देखिए क्या लिखा हुआ है, लफ्ज पढ़िए, लफ्ज पढ़िए क्या है, अल किताबु। उसके बाद क्या है, अन्नल किताबा। अच्छा, इन्ना तो हम लोगों ने जेर के साथ पढ़ लिया था पहले। इन्ना का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेशक। इन्नल किताबा का मतलब हम पढ़ते हैं बेशक किताब। अन्ना का नीचे तर्जुमा क्या लिखा हुआ है, के किताब। यहां पे ये समझ लीजिए, अभी अन्ना का जो पूरा सबक चलेगा हम यहां पे के ऊपर बात नहीं करेंगे, के बाद इन्ना वाला तर्जुमा करेंगे। अन्नल किताबा के बेशक किताब। दोहरा लीजिए क्या लफ्ज कहेंगे हम, अन्नल किताबा के, पहले लाएंगे के बेशक, के बेशक, यानी वही मतलब है जो इन्ना का मतलब था। अन्ना का भी वही मतलब है, बिल्कुल वही है। इन्ना का मतलब बेशक था ना, तो अन्ना का मतलब भी क्या है, बेशक। बस एक छोटा सा फर्क ये है, इस कहने से पता चल रहा होगा आपको, वो फर्क ये है कि ये अन्ना जो आता है दरमियान जुमले में आता है, जुमले के बीच में आता है। इन्ना इब्तिदाई जुमला होता है, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी है, इन्नल्लाह। तो तर्जुमा आप लोगों ने वहां पढ़ा बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते। लेकिन अगर अन्ना जो आता है वो दरमियान के बीच जुमले में आता है, मिसाल के तौर पे हम शहादतैन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे क्या है, व अशहदु, अशहदु अन्ना,
وہاں پہ انا ہم کرتے ہیں, انا پڑھتے ہیں. اشہدو کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں, انا کے بے شک, انا کے بے شک. بس بتانے کا مقصد یہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے, انا جملے کے درمیان میں آتا ہے, اس وجہ سے انا بے شک سے پہلے یہ لفظ لگ جائے گا کیا کہ. اب ہم جہاں بھی پورے سبق میں انا لفظ آئے گا تو ہم کیا ترجمہ کریں گے, انا کے بے شک. پورا لفظ کیا ترجمہ کریں گے, انا کے بے شک. شروع کرتے ہیں. اب قرآن مجید میں اس کا استعمال, ان الماء کے بے شک پانی, ان الارض زبردست, ان العذاب کے بے شک عذاب, ان اللہ کے بے شک اللہ, ان الرسول, ان الحق کے بے شک حق, ان الماء کے بے شک پانی. یہ تینوں بھی ہم لوگوں نے پڑھے تھے. آگے ان الناس کے بے شک انسان. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, ان صالحا, صالح سے حضرت صالح علیہ السلام. اب ترجمہ کریں, ان صالحا کہ بے شک صالح علیہ السلام, ان المساجد کہ بے شک مساجد, ان القوت کہ بے شک قوت, ان الساعة, ساعة کا مطلب کیا تھا, گھڑی. مراد کیا ہے, کون سی گھڑی, قیامت کی گھڑی. ان الساعة کہ بے شک قیامت, ان الفلک کہ بے شک کشتیاں. اب یہاں سے الحمدللہ یہ مکمل جملے ہیں. اب ان کا انشاءاللہ العزیز ہم ترجمہ کریں گے. کوشش کیجئے. ان الحق کہ نہیں, ان الحق کہ بے شک حق, للہ لی کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں نا, اللہ کے لیے ہے. آگے ان الرسول کہ بے شک رسول, حق حق ہیں, ان اللہ کہ بے شک اللہ, بریء بری ہے, لا تعلق ہے, ٹھیک ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور کہ بے شک مسجدیں, للہ اللہ کے لیے ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور کہ بے شک قیامت. آگے کیا ہے یہ, آتیتن کیا مطلب لکھا ہوا ہے, آنے والی ہے. ان اللہ کہ بے شک اللہ, سمیع سننے والا, علیم علم والا ہے, جاننے والا ہے. ان اللہ کہ بے شک اللہ, غفور مغفرت کرنے والا ہے, حلیم بردبار ہے, حلم والا ہے. ان اللہ غنی 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 ہے. اچھا غنی جب ہم انسانوں کے لیے کہتے ہیں غنی تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے, مالدار. مالدار کہتے ہیں نا. جب اللہ کے لیے آ رہا ہے تو کیا مطلب, اللہ بے نیاز ہے. غنی کا مطلب کیا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں. حمید حمد سے, حمید تعریف والا, قابل تعریف ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ, سمیع سننے والا ہے, بصیر دیکھنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ. آگے لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, پھر پڑھیے رؤوف. رؤوف کا مطلب کیا ہوتا ہے, بہت محبت کرنے والا ہے. رؤوف مہربان, محبت کرنے والا, شفقت کرنے والا. رحیم رحم کرنے والا ہے. آگے یہ اس جملے کا ترجمہ کریں, ان القوت کہ بے شک قوت, للہ اللہ کے لیے ہے, جمیعاً جمیع ساری ساری. ان اللہ کہ بے شک اللہ, عزیز زبردست, حکیم حکمت والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ, سمیع سننے والا, علیم علم والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ, تواب توبہ
قبول کرنے والا ہے. یہ لفظ تواب انسانوں کے لیے بھی آیا قرآن میں اور اللہ کے لیے بھی آیا. جب انسان کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا توبہ کرنے والا, اور اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو توبہ قبول کرنے والا. حکیم, حکمت والا ہے. یہ سارا اللہ کا تعارف چل رہا ہے قرآن کا. اللہ کا اپنا تعارف بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. آگے ان صالحا, کہ بے شک صالحا, بھی بتایا تھا صالح سے مراد کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. ان صالحا, کہ بے شک صالح علیہ السلام مرسل, رسول ہیں, بھیجے گئے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. آج کا ہمارا سبق کا دوسرا حصہ یہ لفظ پڑھیے. قرآن مجید میں اکثر ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لفظ بار بار آتا ہے. پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے, پھر پڑھیے کانا. اکثر یہ آتا رہتا ہے کانا قرآن مجید کے اندر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, ہے نا. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً, اور بہت ساری اما بارے کے اندر آخر میں بھی کانا کانا کا لفظ کافی آتا ہے. تو ایک بات سمجھ لیجئے, کانا کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ کانا رسولاً, وہ رسول تھا. تو لفظ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. صحیح ہے, ماضی. زبردست. کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تھا. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے, اس کانا کا استعمال قرآن مجید میں اکثر لفظ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ, وَكَانَ اللَّهُ, ہے نا. تو اللہ رب العزت تو زمانوں سے پاک ہے نا. اللہ رب العزت کے لیے حال ماضی مستقبل کچھ نہیں ہے. یہ حال ماضی مستقبل تو ہم لوگوں کے لیے ہے. تو جو اللہ کے لیے آئے گا نا یہ لفظ کانا, تو ہم وہاں پہ کہیں گے کانسٹینٹ ترجمہ, کیا؟ اللہ ہے. وہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ ہے. ہاں جب دوسروں کی طرف آئے گا تو وہاں پہ سیاق سباق سے ہم ترجمہ کبھی تھا کریں گے, کبھی مثال کے شیطان کے لیے آ جاتا ہے یہ لفظ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اب وہاں پہ بھی ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ شیطان ہے. لیکن سیاق سباق سے بعض دفعہ آئے گا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً, بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن, امت تھے. امت سے مراد یہاں ہے پیشوائیں. یہ سوال سمجھا گیا. تو اصل میں کانا کا مطلب کیا ہے؟ تھا. لیکن قرآن مجید کے اندر اس کا استعمال اللہ اور شیطان وغیرہ ایسے کے ساتھ جس کا ترجمہ تھا نہیں بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہے. صحیح. اب چلتے ہیں. کانا رسولاً, وہ رسول تھا. کانا مریضاً, وہ مریض تھا. کانا مؤمناً, وہ مومن تھا. آگے چلتے ہیں. اب کانا قرآن مجید میں کس طرح سوال ہوا؟ کانا رسولاً ہم نے پڑھ لیا. کانا صدیقا, وہ سچا تھا. کانا مریضا, وہ مریض تھا. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ کانا عدوًا. کانا عدو, عدو کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دشمن. کانا عدوًا, وہ دشمن تھا. کانا مؤمنا, آگے کانا فاسقا, وہ فاسق تھا, گناہگار تھا. کانا حقا, وہ حق تھا. کانا زہوقا, وہ مٹ جانے والا تھا. کانا حیا, وہ زندہ تھا. کانا میتا, وہ مردہ تھا. کانا غنیا, وہ غنی تھا. کانا فقیرا, وہ فقیر تھا. کانا حنیفا, وہ, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یکسو. یکسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ادھر ادھر نہیں گھومتا بلکہ ایک ہی طرف جہت پر ہے. ان ابراہیم کانا حنیفن, قرآن میں اکثر آئے کہ وہ یکسو تھے. آگے وعدن, وعدن کا مطلب وعدہ. کانا وعدن, وہ وعدہ تھا. کانا عبد, عبد کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ عبدہ ورسولہ, عبداللہ, بندہ. کانا عبدن, وہ بندہ تھا. کانا غلوما, ظالم تھا. کانا, یہ نسبتاً نیا لفظ ہے. یہ پڑھیے کیا ہے؟ یسیر. یسیر کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ آسان. یسیر کا مطلب ہوتا ہے آسان. ٹھیک ہے. اور اسی سے ہے وہ ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے. اسی سے ہے یسرنا. ٹھیک ہے. اور وہ آتا تھا نا پہلے تیسیر, کوئی قاعدہ بھی آتا تھا تیسیر, تیسیر کے نام سے نا, یسرنا القرآن. ہاں, یسرنا القرآن کے نام سے آتا تھا غالباً قاعدہ.
ایسا پہلے تو تیسیر القرآن ایک کتاب بھی ہے جو اس کا مطلب یہ آسان کرنا. کانا یسیرن وہ آسان تھا. یہ لفظ نسبتاً نیا پڑھیے, کیا لفظ ہے؟ قطور. قطور کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ بخیل. بخیل. کانا قطورن وہ بخیل تھا. کان مسئول, پہلے مسئول کا سمجھ لیں. مسئول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے سوال پوچھا جائے نا, جس سے سوال کیا جائے. قابل معاوضہ مراد یہ جواب دے. کیا ہے؟ جواب دے. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کانا مسئولا وہ جواب دے تھا. کانا مسئورا وہ لکھا ہوا تھا. یہ لفظ پڑھیے کانا. یہ امتن, امت کا مطلب تو ایک امت وہ ہوتا ہے جو مفہوم واضح ہے امت کا مطلب, ٹھیک ہے. امت کا ایک دوسرا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ عظیم پیشوا. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت کا لفظ آیا ہے, اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے. کانا امتن وہ عظیم پیشوا تھا. عصی, عصی معصیت سے. معصیت, معصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی, گناہ. تو کانا عصین وہ نافرمان تھا. چلیے اب جملے انشاءاللہ ان جملوں کا ترجمہ ہم کریں گے. یہاں پہ تو چونکہ لفظ اللہ کے ساتھ کانا آیا ہوا ہے تو ہم تھا کا ترجمہ نہیں کریں گے, بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ صحیح ہے. چلیے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم والا اور حکمت والا زبردست. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے. آگے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبردست حکمت والا زبردست. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ مغفرت کرنے والا رحیما رحم اللہ. چلیے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اور اللہ عفواً, اردو میں ہم کہتے ہیں نا عفو درگزر, اسی سے معاف کرنے والا, غفورا مغفرت کرنے والا ہے. آگے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور اللہ زبردست اور قوی طاقتور ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ غنی بے نیاز, حمیدہ قابل تعریف ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا سننے والا علم والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ, اچھا شاکر کا لفظ جو ہے نا اس کا مطلب یہاں پہ اللہ کی نسبت سے ہم کہیں گے قدردان ہے. اللہ بہت کیا ہے؟ قدردان. انسان کے لیے ہم کہتے ہیں نا شاکر ہے, شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ بھی ہم اس کا ادا کرتے ہیں جس کے کسی کام کی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قدر کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں تو کسی بات پر قدر کر رہے ہیں نا اس کی, جب بھی ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت تو بہت قدردان ہے. اسی وجہ سے ہے نا حدیث میں جب بندہ اللہ کی طرف کس طرح آتا ہے؟ ایک قدم, تو اللہ کس طرح آتا ہے؟ ہاں, تو اللہ تو بہت قدردان ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ کانا کا استعمال, ان کا ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں نا. ان کا مطلب کیا تھا؟ بے شک. اور ان کا آج جو ہم نے ان کا پڑھا ہے, ان کا مطلب کیا تھا؟ کہ بے شک, کہ بے شک. صحیح ہے. ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما علم والا حکمت والا زبردست. ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ زبردست. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبردست حکمت والا ہے. ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ علیا اونچا, علو سے ہے اعلی, بہت اونچا بلند, کبیرا بہت بڑا ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے.
ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. فا کا مطلب ہم پڑھ چکے، پس فإن اللہ، پس بے شک اللہ کان غفورا رحیما، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے. جی ان آیات کو بھی انشاءاللہ مکمل ترجمہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ کانا کا ہم لوگوں نے ابھی بتائیے ترجمہ، اصل ہم لوگوں نے کانا کے کیا پڑھا ہے، اصل ترجمہ کیا ہوتا ہے، کیا ترجمہ ہوتا ہے، ہاں. اور سیاق سباق سے ہم کیا بھی کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے. صحیح ہے. اب ذرا دیکھیے وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان ہے، یہ تھا بھی کر سکتے ہیں، اور انسان ہے کفورا، ناشکرا. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان ہے عجولا، جلد باز ہے بہت. آگے وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان ہے قتورا، بخیل ہے. اس آیت کا ترجمہ ان الباطل، ان کا مطلب کیا تھا، بے شک نا، ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، مٹ جانے والا تھا اور مٹ گیا. ان العہد، بے شک عہد، عہد کا مطلب عہد، وعدہ، بے شک وعدہ، کان مسئولا، قابل معاوضہ ہے، یعنی جواب دہی ہے عہد کی. جو عہد ہم نے کیا ہے اللہ سے اس کا کیا کرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے. اب یہ اس کا ہم ترجمہ ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ کریں گے، پورے جملے کا انشاءاللہ سائنس ترجمہ. ہوا کانا، کانا، اجی آج کے سبق میں ہم نے کانا کا کیا ترجمہ پڑھا ہے، تھا. اس کا ترجمہ ہے وَكَانَ، اور تھا، ذَلِكَ، وہ، یہ ہم یہاں سے پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے، ذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ، اور وہ تھا، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، یسیرا، آسان. آگے ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے، للانسان، انسان کے لیے، عدوا، دشمن. ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، عصیا، نافرمان. کان ذالک، نہیں کانا بے شک نہیں، کانا تھا، ذالک وہ، کان ذالک وہ تھا، فی الکتابی کتاب میں. فی کا مطلب ہم نے آج ہی دہرایا نا، فی کا مطلب کیا تھا، میں، فی الکتابی کتاب میں، فی الکتاب مسطورا، مسطورا لکھا ہوا، تحریر کردہ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تھا، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خَذُولًا، رسوا کرنے والا. آگے اچھا یہاں پہ نا اس پورے جملے، پوری آیت ہے، اس کے اندر صرف پہلا لفظ جو ہے نا اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے. ماں کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے، نہیں. اب باقی پوری آیت کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، کوشش کیجئے. ما کان ابراہیم، نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودیا، یہودی، ولا نصرانیا، ولیکن، اور لیکن، کانا وہ تھے، حنیفہ، حنیفہ کا آج ہی ہم نے پڑھا تھا،
یکسو تھے. کیسے یکسو؟ مسلمن, مسلمان. چلیے آگے چلیں. اچھا یہ والی ہے کانا کے بعد. اب ایسا جو مکمل جملہ بن رہا ہے جسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اچھا یہ سارے وہ جملے ہیں, ابھی ہم نے کان اللہ علیما حکیما وکان اللہ علیما حکیما, یہ سارے وہ الفاظ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے یہ جملے. صحیح. اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف. چلیے آگے. یہ آج کا ہمارا آخری حصہ ہے. ذرا آج کے آخری حصے پہ جانے سے پہلے دہرائیے کہ آج ہم نے کتنی باتیں پڑھی. ابھی تک ہم نے سب سے پہلے آج کیا پڑھا؟ انا. انا کا مطلب ہم لوگوں نے کیا پڑھا آج؟ کیا مطلب پڑھا؟ کہ بے شک. انا کا مطلب ہے بے شک, انا کے بے شک. اور یہ انا کے بارے میں یہ بات آئی کہ جملے کے کہاں آتا ہے؟ بیچ میں آتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ہم لوگوں نے آج پڑھا ایک لفظ, دوسرا لفظ کون سا تھا؟ کانا. کانا کے بارے میں کانا قرآن مجید میں بہت ہے. کانا کا مطلب ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ ہاں اور ہے, دونوں طرح اس طرح استعمال ہوگا اس کا. آخری یہ جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں نا, یہ اکثر کو پتا ہے. اور ہم دعا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں, کیا لفظ کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یا. تو یا کا مطلب تو ہمیں پتا ہی ہے. یا کیا ہے؟ ندا ہے, پکارنے کے لیے ایک حرف ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا کسی کو پکارتے ہیں, اسی کو اللہ کی طرف مخاطب کرنا یا اللہ. ہم اردو میں اے اللہ کے بجائے عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ. اے اللہ بھی کہتے تھے, یا اللہ. تو آج ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو آسان, سب سے آسان لفظ کیا ہے؟ یہی لفظ کیا ہے؟ یا. اس کے ساتھ ساتھ اب میں آگے چلنے سے پہلے یہ بتائیے, قرآن مجید کے اندر اکثر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیا ہے آیت؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ہے نا, یہی ہوتا ہے. تو اب صرف ایک بات, دو ہی باتیں ہو گئی ہیں. سب سے پہلے یا کا مطلب ہے اے, اور اگر یا کے بعد جس کو پکارا جا رہا ہے اس لفظ کے شروع میں اگر ال لگا ہوتا ہے, جیسے الذین آمنوا ال لگا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں یا اور اس جس کو پکارا جا رہا ہے ان کے درمیان میں ایک لفظ آ جاتا ہے ایھا. کیا لفظ آ جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ نبی کو قرآن مجید میں پکارا جا رہا ہے النبی, تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا کیا کہتے ہیں؟ ایھا النبی. اب کافروں کو ایک جگہ پکارا جا رہا ہے, کافرون ہے نا, تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الکافرون. اب وہاں پہ یا کافرون نہیں, یا نبی نہیں, بلکہ ایھا بیچ میں. یہ کب آتا ہے؟ جب جس کو پکارا جا رہا ہے نا اس لفظ کے شروع میں کیا لگا ہو؟ کیا لگا ہو؟ یہ ال. صحیح ہے. اور اگر ال نہیں ہے تو وہاں پہ ایھا کے بغیر ڈائریکٹ, جیسے کہ یہ ہے, یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ یا آدم. بہت سارے الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جو بغیر ایھا کے, کیوں؟ کیونکہ جن کو پکارا جائے وہاں پہ ال نہیں ہے. یہ ایک آسان سی, انتہائی آسان سی بات ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید میں یا کا استعمال. پہلا یا آدم, اے آدم. یا نوح, اے نوح. یا ایھا النبی, اے نبی. اب یہاں پہ دیکھیں النبی کی وجہ سے ایھا آ گیا. آگے چلیے. اچھا یہ سارے وہ الفاظ ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ عبید الرحمان صاحب نے نا, جن کی کتاب ہم یہاں سے جس کو پڑھ رہے ہیں معلم القرآن, انہوں نے نا ایک بہت اہم کام یہ کیا ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے نا, جیسے یا کا موضوع ہے, اب یا سے متعلق قرآن مجید کے اندر جتنے مقامات ہیں نا, جتنے الفاظ یا کے استعمال ہوئے ان سب کو جمع کر دیتے ہیں. یہ بہت اہم خاصیت ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے سامنے جو یا سے متعلق یا کے ذریعے سے اللہ نے جن جن کو پکارا ہے نا قرآن میں, وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی, وہ سب چیزیں آ چکی ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. یا آدم, اے آدم. یا داود, اے داؤد. یا ابراہیم, ابراہیم. یا شعیب, اے شعیب. یا مریم, اے مریم. یا صالح, اے صالح. یا عیسیٰ. یا موسیٰ. یا نوح, اے نوح. یا داود, اے ہود. یا فرعون, اے فرعون. یا یحییٰ, اے یحییٰ. یا لوط, اے لوط. یا زکریا. یا ابلیس, اے ابلیس. یا ہارون, اے ہارون علیہ السلام.
یا سامریو اے سامری، یا حامانو اے حامان. اچھا یہاں تک تو سارے وہ آئے تھے ابھی کہ جن کے بارے میں ہمیں پتا تھا جس کو پکارا جا رہا ہے معروف اور مشہور نام ہے نا. یہ لوگ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، نیا لفظ بدل پڑھیے کیا ہے یہ، نہیں اس سے پہلے یہ والا لفظ کیا ہے، یا مالکو. ویسے تو ایک مالک کا مطلب مالک ملکیت رکھنے والا، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یا مالک نہیں، یہاں پہ یہ مالک کس کے لیے استعمال ہوا ہے، جہنم کے فرشتے کے لیے. کس کے لیے، جہنم کے فرشتے کے. یا مالک لیقضی علینا ربک، کیا ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں مالک لیقضی علینا ربک، یہ چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے. تو یہ یا مالک اس معنی میں. آگے اگلے پڑھیے کیا ہے، یا ارض. ارض کسے کہتے ہیں، یا ارض اے زمین، یا سماء اے آسمان، یا نار نار آگ. یہ وہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا نار کونی اے آگ ہو جا، بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلام، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. آگے یا جبالو اے پہاڑوں. چلیے اب یہاں پہ یہ وہ بات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی تھی کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہاں پہ اگر ال ہو تو یا اور اس کے درمیان کیا آ جاتا ہے بیچ میں، ایوہا. بس یا ایوہا الرسول اے رسول، یا ایوہا النبی اے نبی، یا ایوہا الناس اے انسانوں، یا ایوہا الساحر اے جادوگر، یا ایوہا المدثر اے پڑھنے والے، یا ایوہا العزیز اے عزیز، یا عزیز مصر کے لیے، یا ایوہا النمل اے. یہ وہ یاد ہے نا کہ کون آ رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام. تو اس وقت چونٹیوں کی جو بڑی تھی وہ کہنے لگی یا ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں کہاں چلے جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم، کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیں. تو آگے یا اب اگلی بات ذرا اس کو پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یا تو نہیں ہے نا، تو یہاں ایوہا الناس. یہاں سے ایک اور بات پتہ چل گئی، بعض دفعہ پکارنے کے لیے ہم یا کے بغیر بھی ایوہا بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. جیسے ہم التحیات کے اندر پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا. آگے کیا کہتے ہیں ہم، ایوہا النبی. وہاں پہ یا نہیں ہے، بعض دفعہ یا نہیں ہوتا لیکن مطلب کیا ہوتا ہے اے. اچھا چلیے آگے، جیسے ایوہا الناس اے لوگو، یا ایوہا الانسان اے انسان، یا ایوہا الکافرون اے کافرون، یا ایوہا المزمل. آگے یہ لوگ پڑھیے کیا ہے، پھر پڑھیے ایوہا صدیق اے سچے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو وہ جیل کے ساتھی نے آ کے کہا تھا، ایوہا الصدیق اے سچے، افتینا ہمیں بتائیے. جی اب آتے ہیں مشق کی طرف. قرآن مجید کی آیت ہے، جتنا حصہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے. ابھی تک یعنی جو پچھلے اسباق کے اندر جو کچھ پڑھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا. یا ایہا الناس اے انسانوں، اعبدوا کا مطلب ہے عبادت کرو، بندگی کرو. آگے یہ والی بھی گئی ہے. آگے یا ایہا النبی حسبک اللہ، یا ایہا النبی اے نبی، حسب حسبن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کافی ہے، کافی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یا عیسیٰ انی متوفیکا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی متوفیکا میں آپ کو اٹھا دوں گا پورا. یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کیجیے. یا ایہا الساحر
उदउ लना, मिला कर पढ़ेंगे तो या अय्युहा साहिर उदउ लना। अय्युहा साहिर का मतलब जादूगर, उदउ लना हमारे लिए ले आओ, जरा दावत दो, लोगों को बुलाओ। आगे ये वो वाली आयत है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, या नारु आग, कूनी हो जा, बर्दन ठंडी, व सलामन सलामती वाली, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब कुरान मजीद के हिस्सा लीजिए। अच्छा, ये आपके सामने अभी कुरान मजीद का ये सूरह इब्राहिम का कुछ हिस्सा सामने आया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। फिर हम अम्मा पारे की कुछ आखिरी आयत का भी वो करेंगे, जो जैसा कि हमने गुज़िश्ता क्लास में कुछ आयत पढ़ी थी जो हम आमतौर पे नमाजों में पढ़ते सुनते रहते हैं। तो हमें नमाज के अंदर कम से कम उन आयत की तरफ जब हम सुन रहे सुनते तो हमारी मुतवज्जे हो, हमें पता हो कि क्या बात हो रही है, अल्लाह से मुकालमा हो रहा है ना नमाज के अंदर, तो क्या बात हो रही है। चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं। ये जो अभी तक अस्बाब पढ़े ये अहम अल्फाज हैं जिसको हम हर क्लास के अंदर दोहराते हैं, ये इसकी मदद करेंगे हम यहाँ पे समझने में। ये अल्फाज शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, अल्लाह ही इनकी मुराद बेहतर जानता है। आगे किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। चलिए यहां पहली लाइन जो है, इस पहली लाइन के अंदर सिर्फ अंजलना को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और लितुखरिजा को छोड़ दें, बस। बाकी पूरी आयत का हिस्सा आपको इंशाअल्लाह समझ में आ रहा है। पहला लफ्ज़ पढ़िए, क्या है? किताबुन, क्या मतलब? किताब। सिर्फ अंजलना का मैं तर्जुमा बता रहा हूं। अंजलना, अल्लाह फरमा रहा है अपने तरफ से, अंजलनाहु, हमने नाजिल किया है इसको, हमने इसको नाजिल किया है किताब को। ये लफ्ज़ पढ़िए, क्या है? इसको दो हिस्सों में करें। एक लफ्ज़ ये है जो ये हमने पढ़ा था, ये पढ़िए, क्या है? इला। इला का मतलब क्या है? तरफ। और का मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, हस्बुका, का मतलब आप। इलैका क्या मतलब हो जाएगा? आप की तरफ हमने इसको नाजिल किया है। लितुखरिजा मैंने कहा था, इसका तर्जुमा मैं बताऊंगा। लितुखरिजा का मतलब ताकि आप निकालें, खुरूज निकलना ना, लितुखरिजा ताकि आप निकालें। अब आगे पढ़िए, क्या है? अन्नासा, इंसानों को, इंसान को, मिनज़्ज़ुलुमाति, किससे? अंधेरों से, जबरदस्त, इलन नूर। तो इससे, इस आयत से ये भी पता चला अंधेरों से रोशनी की तरफ जब हम निकलेंगे वो किसके जरिए से निकलेंगे? किसके जरिए से निकलेंगे? कुरान किताब के जरिए से। ठीक है, आगे बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। इज़्न, हम अक्सर लफ्ज़ पढ़ते हैं ना इज़्न, इज़्न का मतलब इज़्न रब्बी आ गया, इज़्न रब्बी। इज़्न का मतलब क्या होता है? मर्जी, हुक्म, इजाजत। इज़्न कहते हैं इजाजत को, सही है। इज़्नि रब्बिहिम, उनके रब की इजाजत से, उनके रब के हुक्म से, इला सिरात। अच्छा, सिरात का मतलब बताइए? सिरात का मतलब क्या होता है? रास्ता, जबरदस्त। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, अजीज और हमीद के रास्ते की तरफ। अजीज और हमीद कौन है? अब आगे अल्लाह। अच्छा, ये जो लगा हुआ बना हुआ, ये छोटा सा बताइए क्या बना हुआ? ये क्या है? ला। इस ला का मतलब क्या होता है? जबरदस्त। इसका मतलब ये होता है बात मुकम्मल नहीं हुई पीछे, यानी पिछली बात का ताल्लुक चल रहा है कि अजीज अल हमीद, अल्लाह। अजीज और हमीद के रास्ते की तरफ। अजीज और हमीद कौन है? इसका मतलब अल्लाह। वो अल्लाह कौन? अल्लज़ी, जो, लहू, जिसके लिए है, मा, जो, फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ी, जमीन में। वा, ये लफ्ज़ पढ़िए, सिर्फ ये पढ़ेंगे, बाकी पूरी आयत का तर्जुमा करेंगे। क्या है? वैल। वैल का मतलब होता है तबाही, हलाकत, है ना। वैलुन, और
ہلاکت ہے, تباہی ہے. للکافرین, کافروں کے لیے, من عذاب شدید, سخت عذاب سے تباہی ہے. اب کافر لوگ کون ہیں, یہ کیا ہے, پھر پڑھیے اس کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ بھی بات مکمل. تو کافر لوگ کون ہیں, اس کی تفصیل اللہ بتا رہا ہے. اچھا یہ اس کو یہ نون بنا ہوا ہے نا چھوٹا سا, یہ نون بنا ہوا ہے نا, یہ کیوں بنا ہوتا ہے؟ جب اگر پچھلی آیت کو ہم ملا کر پڑھیں گے نا تو اس نون کے ذریعے سے پڑھیں گے, اور اگر نون اس لیے بنا ہوگا پچھلی آیت کو ہم نے وقف کر لیا تو ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے الذین سے. کس طرح پڑھیں گے؟ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے نا, چونکہ لا ہے نا, تو اصل تو یہ ہے کہ اگر سانس اتنی ہے ہماری تو ہم ملاتے ہوئے پڑھیں پورا. صحیح ہے. کس طرح وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ, اس وقت تو لِلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ, لیکن اگر ہم وقت کر رہے ہیں تو اب کیا پڑھیں گے ہم؟ الَّذِينَ. تو الَّذِينَ وہ لوگ جو, وہ کافر کون لوگ ہیں جو, پڑھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے, یستحبون. یستحبون کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے, حب. حب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت, ترجیح دینا. یستحبون, جو ترجیح دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں. الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. علی الآخرہ, آخرت پر. تو یہ کس کی صفت ہے, دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا؟ کس کی صفت آ گئی؟ کافروں کی صفت ہے, آخرت پر. اور کیا کرتے ہیں اگلی صفت, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. يَصُدُّونَ, صد کا مطلب روکتے ہیں, وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں, عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے, سب کو روکتے ہیں, لوگوں کو روکتے ہیں. اور اگلی صفت کیا ہے, وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور یہ ہاں ضمیر جاری ہے سبیل اللہ کی طرف, اور اللہ کی راہ میں یبغون ڈھونڈتے ہیں. عوجن, عوج کہتے ہیں کجی, کوتاہی, کجی کہتے ہیں ٹیڑھے پن, یعنی ایک چیز سیدھی ہو نا, اس سیدھی چیز کے اندر ہم کیا نکالیں, کیڑے نکالیں, جیسے کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیزیں نکالنا, کجی تلاش کرنا. کجی کا مطلب نقص تلاش کرنا, کوئی کمی تلاش کرنا, کجی ٹیڑھے پن. تو کوئی کیا دیکھتے ہیں, یبغونہا عوجا, کیا دیکھتے ہیں وہ, کچھ کمیاں دیکھتے ہیں, کچھ نقصان ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر. یہ لوگ کون ہیں, پڑھیے کیا لکھا ہے, اور اولئک, ہم نے یہاں پڑھا تھا نا, اولئک کیا مطلب, وہ سب, فی ضلال بعید. ضلال کا مطلب کیا ہوتا ہے, گمراہی. بعید کا مطلب دور. ضلال بعید, دور کی گمراہی میں ہے. ایک ہوتا ہے نا قریب گمراہ ہو جائے تو قریب واپس آ جاتا ہے, اور جتنا گمراہی کے اندر انسان دور جاتا رہتا ہے تو اس کے لیے واپس آنا, راہ کی طرف آنا کیا ہوتا رہتا ہے, مشکل ہوتا رہتا ہے. چلیے اب ہم اما پارے سے تھوڑا سا آخری حصہ. بس کچھ چیز اس سورت کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے, اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, کیا ترجمہ ہے, کہو, کہہ دیجئے. اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں, برب الناس, لوگوں کے رب. ہاں, کون ہے لوگوں کا رب؟ آگے پڑھیے کیا ہے, یہاں پہ بھی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب بھی کیا ہے, یہ بات چل رہی ہے, رب کی تعریف چل رہی ہے. رب کون ہے, صفت اس کی بیان ہو رہی ہے. اگلی, کون ہے لوگوں کا رب؟ ملک الناس, لوگوں کا بادشاہ. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, سوری, ملک کا مطلب بادشاہ. مالک کا مطلب کے ساتھ آتا ہے نا, مالک کا مطلب آنر, ملکیت رکھنے والا. صحیح ہے. تو ملک, اور ملک لام کے اوپر اگر زبر آ جائے نا, ملک, تو ہم اس کو, فرشتے کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہاں ملک الموت. صحیح ہے. تو وہ میم لام کے اوپر اگر زبر آ جائے ملک, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے,
فرشتہ. لام کے نیچے زیر ہو ملک تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ. آگے کیا ہے یہ؟ الہ الناس لوگوں کے الہ. الہ کا بہت مفہوم وسیع ہے. مالک، خالق، معبود، یعنی معبود کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ ساری الہ کے اندر ہے. آگے کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. کون ہے وسوسہ ڈالنے والا؟ الخناس. یہ لام پھر آ گیا نا، لام لفظ لا. الخناس خناس. اب ایک تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا خناس بھرا ہوا ہے، ایک لفظ آتا ہے. تو خناس ویسے کہتے ہیں لفظ کے معنی خانہ سے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹ کے بار بار آنا، پیچھے ہٹنا پھر آنا، پھر پیچھے ہٹنا پھر آنا. خانہ سے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، اور خناس کا مطلب پیچھے ہٹ کے بار بار جو آئے واپس. ایک حدیث میں ہے، حدیث بھی سنا دیتا ہوں یہاں پہ ساتھ کے ساتھ. آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ انسان کے دل کو، انسان کا دل کے پاس یوں ہے الشیطان واضع خرطومہ علی قلب ابن آدم. شیطان اپنی خرطوم، خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، شیطان اپنی سونڈ ابن آدم کے دل پر لگائے رکھتا ہے. حدیث کا اگلا حصہ ہے فَإِن ذَكَرَ اللَّهَ اگر وہ ابن آدم اللہ کو یاد کرتا ہے تو خناسا تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگلا حصہ حدیث کا وَإِن نَسِيَ نسیہ نسیان سے، اور اگر وہ کیا کرتا ہے، اگر انسان ابن آدم بھول جائے، اللہ کو ذہن سے نکل جائے تو التقام قلبہ تو شیطان اس کے دل کو التقامہ لقمہ بنا لیتا ہے. شیطان انسان کے دل کو کیا بنا دیتا ہے؟ لقمہ بنا لیتا ہے. تو خناسہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا. تو اسی سے شیطان کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹتا ہے پھر آتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے پھر آتا ہے، یہ لگے رہتا ہے. تو الخناس بار بار آنے والا، وسوسہ ڈالنے والا، بار بار آنے والا. یہ کون ہے؟ آگے پھر آگے اللہ. ابھی بات چل رہی ہے. الذی جو آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے کہاں؟ فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں، سینوں میں، یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. پھر وہ آگے لا چاہے وہ کس میں سے ہو، من الجنتی والناس وسوسہ ڈالنے والا کس میں سے ہو؟ چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسان سے ہو. اچھا جن کا تو وہ ہے، لیکن انسانوں کا آج کل وسوسہ ڈالنا بھی بہت ہے. ایسا ہی ہے نا وسوسہ. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ تشکیک اور الحاد، تشکیک اور الحاد، تشکیک کا مطلب یہی ہے نا کہ ایمان کے اندر وسوسہ اس طرح ڈالنا ہے. ایک ایمان پختہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کر دے گا، اللہ دے دے گا مجھے میرا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میرا رازق کون ہے؟ یہ ایمان کی پختگی. اب ایک وسوسہ آ رہا ہے، یار یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اب آج کل تو جدید اس میں دیکھا جائے ہماری جدید تعلیمی اداروں میں الحاد اتنی عجیب عجیب طریقے سے الحاد ڈالا جا رہا ہے. شک، یقین کی ضد بے یقینی نہیں، یقین کی ضد ہے شک. یقین کی ضد کیا ہے؟ یقین کی بے یقینی ضد اس معنی میں ہے کہ ہم بالکل ہی یقین نہ ہو. لیکن اگر ایمان کے مقابلے میں شک آ گیا تو ایمان گیا. تو آج کل جو ہے شک ہی ڈالا جا رہا ہے. تشکیک کے اتنے مواقع ہیں، عجیب معاملہ ہے. یعنی جدید تعلیم کا نام آج کل یہ ہو گیا ہے کہ انسان کو جستجو میں حدود کو پار کروا دو، جبکہ اللہ کہتا ہے حد میں رہنا ہے، ایک حد میں رہنا ہے. اسی وجہ سے ہے نا متشابہات، آپ نے سنا ہوگا نا قرآن مجید کے اندر ہے متشابہات کے بارے میں ایمان والوں کا عمل کیا ہوتا ہے متشابہات کے بارے میں؟ ہاں سکوت، کہ ہاں اس کے بارے میں اس کے اندر پیچھے نہیں لگتے، اس کے پیچھے نہیں لگتے، بلکہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ آمنا، جو اللہ نے کہہ دیا بس ہم ایمان لے آئے، اس پر ایمان لے آئے، ان متشابہات کے پیچھے بھی نہیں جاتے. تو تشکیک مختلف انداز. تو مینل وسوسہ کسی بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ڈال سکتا ہے وسوسہ، کس کی طرف سے بھی آ سکتا ہے؟ جنات کی طرف سے بھی. یہ معوذتین یہ والی آیتیں کہلاتی ہیں. چونکہ بات ہوگی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. اس سورت کو سورہ ناس کو، اور اس سے اگلی سورت کون سی ہے؟ سورت ان دونوں سورتوں کو کہا جاتا ہے معوذ. معوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینے والی صورتیں.
کون سی صورتیں؟ پناہ دینے والی، یعنی اب پناہ تو کون دینے والا ہے؟ اللہ ہے، اس کا ذریعہ اسبابی ہے. تو پناہ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ کی پناہ میں آیا جا رہا ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، اللہ اپنی پناہ دے دیجئے ہمیں. تو یہ دو صورتیں، اور ان دو صورتوں کو انسان کو روزانہ پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے، صبح سو. اور ان کے اندر دیکھیں نا اللہ کی کتنی صفات آئی ہیں. پہلی، سب سے پہلی کون سی آئی؟ رب. دوسری کون سی آئی؟ ملک. تیسری کون سی آئی؟ الہ. تین صفتیں اللہ کی ذکر کرنے کے بعد ایک چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے، وہ صرف کون سی ہے؟ وسوسہ. وسوسہ ڈالنے والے کیا؟ شر. اگلی صورت کے اندر اللہ کی ایک صفت ہے لیکن تین چیزوں سے پناہ چاہی جائے گی. سورہ فلق کے اندر تھوڑا سا اوپر اگر کر لیں تو تھوڑا سا، سورہ فلق میں صرف یہاں دکھاؤں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ فلق کو پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ برب فلق، فلق کے رب کی پناہ ہے. اور کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 من شر ما فلق، نمبر 2 ومن شر غاسق، نمبر 3 ومن شر، اور آخری ومن شر. یعنی اتنی ساری چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی صفت کتنی آئی ہے؟ صرف ایک. اور اگلی صورت میں ابھی جو ہم نے پڑھی ہے اس صورت کے اندر اللہ کی کتنی صفات کو ذکر کیا؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 ملک، نمبر 3 الہ. اتنی صفات کے بعد ایک چیز سے پناہ، کون سی چیز سے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو وسوسہ ہے نا، وسوسے کا تعلق، وسوسے کی وجہ سے اگر ایمان پر حملہ ہو جائے تو انسان کی کیا چلی جاتی ہے؟ دنیا بھی خراب اور انسان کی. جبکہ اگلی صورت کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی عام طور پر ان کا تعلق دنیا سے، انسان کی ان کا تعلق کیا ہے؟ تو انسان کیا ہے کہ کوشش کرے کس چیز کی زیادہ فکر کرے؟ آخرت کی. تو اس کا جو دشمن ہے نا، جو آخرت کے ہماری چھیننا جا رہا ہے، وہ دشمن بڑا ہے. اس دشمن کے مقابلے میں ہم پناہ بھی اللہ کی اتنی صفات کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ رب ہے، اللہ ملک ہے، اللہ کون ہے؟ الہ ہے. پھر اللہ ہمیں ان کی پناہ عطا فرما دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا سوال کرنے کی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کا سیکھنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجئے. یا اللہ اس کے نظام کو نافذ کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، یا اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ وہاں کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ کفر کے غلبے کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ کفر کی سازشوں کو انہیں پر پلٹ دیجئے. یا اللہ ایمان اور سعادت کی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ، کرمک اللہ.